अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए पुरस्कार और खौफनाक कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है बदरू। तो आइए शुरू करते हैं। शाम से कुछ पहले हावड़ा एक्सप्रेस ने मुझे कलकत्ता के इस मरकजी स्टेशन पर पहुंचा दिया जो हावड़ा के नाम से मशहूर है। अब यहाँ से मुझे बादामी बाग में जाना था जहाँ मेरा एक दोस्त रहता था। कई साल से अगरचे कोई खतो किताबत नहीं हुई थी, मगर मैं जानता हूँ कि वो सैलानी आदमी होने के बावजूद अपने वसी कारोबार की वजह से हफ्ता 2 हफ्ते से ज़्यादा बाहर नहीं रहता। अमजद अगर मिल जाता तो मेरे लिए कलकत्ता में रिहाइश का कोई मसला पैदा ही ना होता, मगर इसके आलीशान बंगले पर मेरे लिए दिलशिकन इतला थी कि अमजद 1 साल के लिए मुल्क से बाहर है। मैं जो इसका क्लास फेलो और बचपन का दोस्त था, इसके मुलाजिमों को अपना तारुफ कराने से कासिर था। जाहिर है कि वो अपने मालिक की अदम मौजूदगी में मेरे साथ क्या ताउन करते। जेब में मुलाजमत की तरक्की का वो परवाना अब तक मौजूद था जो मेरे लिए दिली सुकून का बाइस था। मुझे महकमे में एक आला पोस्ट पर तरक्की मिली थी और ये सब कुछ मेरी अनथक मेहनत का समरा था। मैं दोस्तों और अहबाब से दादो तहसीन वसूल करने में हक जानिब था, लेकिन इस बहुत बड़े शहर में अजनबी नौवारिद होने की वजह से इस वक्त वो सारा ही मज़ा किरकिरा हो गया था जो यहाँ आने से पहले तक था, और अमजद से मुलाकात की तसव्वुर ने ज़हन व शऊर पर कायम कर दिया था। इन दिनों स्टेट एजेंसियों का कोई रिवाज नहीं था। जायदाद की खरीद व फरोख्त और मकान और किराएदारों के दरमियान ब्रोकर या एजेंट किस्म के लोग सरगर्म अमल हुआ करते थे, मगर कलकत्ता में मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। एक तो मेरे साथ कई बड़े बंडल और वो फाजिल चीज़ें भी थीं जो घर गृहस्थी में ज़रूरी होती हैं। दरअसल मैं यहाँ एक लंबी मुद्दत की खातिर आया था और ये भी नहीं चाहता था कि तमाम ज़रूरी चीज़ें दोबारा ख़रीदूँ। इस तरह जेब पर भारी बोझ पड़ता और ये असराफ बेचा भी था। बादामी बाग कलकत्ता का वो इलाका है जहाँ अमूमन अमीर कबील लोग ही रहते हैं। यहाँ ज़्यादातर बंगले नज़र आ रहे थे। मैं जानता हूँ कि इन बंगलों के किराए और एडवांस इतनी रकम चाहते हैं जो ना तो मैं इस वक्त अदा कर सकता था और न ही अदा करने के हक में था। मेरी तनख्वाह अगरचे 1500 के लगभग थी और उस ज़माने में ये रकम बहुत अहमियत रखती थी। इसके बावजूद मेरी जेब में इतनी रकम हरगिज़ नहीं थी कि मैं कोई बंगला या इसी किस्म की अपार्टमेंट खड़े खड़े हासिल कर लूँ। मैं इस वक्त एक आम सड़क पर खड़ा था। ये सोचकर मैंने एक राहगीर को आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया कि इससे किसी काम के आदमी का पता पूछूं जो मुझे मनपसंद किराए पर मकान दिला सके। बाबूजी, आपने मुझे बुलाया था? मामूली कपड़ों में मलबूस शख्स ने हैरत और खुशी का मुजाहिरा किया। बज़ाहिर वो मेरी ठाट बाट और सामान से मरूब नज़र आ रहा था। आपसे कुछ मालूम करना है। मैंने इसकी बात नज़रअंदाज करके असल मौजू छेड़ा। चूँकि मैं यहाँ नौवारिद हूँ और आप यहाँ के बाशिंदे मालूम होते हैं, दरअसल मैं एक मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। अब मसला यहाँ मेरे लिए रिहाइश का है। अगर आप कोई मकान दिला सकें या किसी ब्रोकर का पता बता दें तो शुक्रगुजार होऊंगा। पूरी बात इसने बड़ी तवज्जो से सुनी और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, बाबूजी, मेरा नाम शंकर है। हूँ तो गरीब आदमी, मगर बाप दादा का मकान इसी इलाके में है। इसमें रहता हूँ। इत्तेफाक से मेरे बराबर का एक अच्छा मकान कुछ अरसे से खाली पड़ा है। आशा है कि वो आपको मिल जाएगा। मैं इसके साथ हो लिया। साइकिल रिक्शे पर मैंने सामान के साथ इसे भी बिठा लिया था। इसके बकौल मकान यहाँ से 2 फर्लांग के फासले पर था। बादामी बाग चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए मुझे इसकी बात तस्लीम करने में कोई उज़र नहीं था और इतना सामान खुद उठाना मुश्किल था। एक खूबसूरत मकान के सामने उसने रिक्शा रुकवाया। मैंने उसके साथ अंदर जाकर मकान देखा तो तबीयत खुश हो गई।
نہایت صاف ستھرا خوبصورت اور آراستہ مکان، وہ بھی 4 کمروں کا۔ اب سوال یہ تھا کہ خدا جانے اتنے اچھے مکان کا کرایہ کیا ہوگا۔ میں نے شنکر کی مروبیت کو پہلے ہی بھاپ لیا تھا، اپنی وضع قطع کے مطابق بات کی۔ شاید آپ کو اس کرائے کی بابت معلوم نہ ہوگا۔ معلوم کیوں نہیں ہے جی؟ وہ جلدی سے بولا۔ میرے دوست راجا رام جی کا یہ مکان اب تک میں نے ہی کرائے پر چڑھایا ہے۔ اس کی بات سے میں نے یہی سوچا کہ شنکر ایک بروکر ہے، اور گویا میں نے اسے آواز دے کر نادانستگی میں بھی بالکل ٹھیک آدمی کا انتخاب کیا تھا۔ مکان تو آپ کو پسند آیا ہے نا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ بس یہ سمجھو کہ آپ بھی اپنے ہی آدمی ہیں، آپ کو بہت کم صرف 200 روپے ماہانہ دینا ہوں گے۔ واقعی اتنا اچھا مکان، اور کلکتہ جیسے شہر میں اتنے اچھے میلے وقوع کے ساتھ صرف 200 روپے میں مل جانا، یہ میری خوش بختی ہی تھی۔ فی الفور میں نے حامی بھری اور پرس اس کے سامنے ہی کھول کر 2 ماہ کا کرایہ شنکر کے ہاتھ پر رکھ دیا، ساتھ ہی کچھ سوچ کر 200 روپے اس کی فیس کے طور پر علیحدہ سے پیش کیے۔ یہ کیا ہے بابو جی؟ اس نے 200 روپوں کو ندیدوں کی طرح دیکھا۔ ارے یہ تو میں نے صرف آپ کی سیوا کی ہے، میں کوئی بروکر تھوڑی ہی ہوں، اور میں نے بھی آپ کو ایجنٹ نہیں بلکہ دوست سمجھ کر یہ حقیر سا نذرانہ پیش کیا ہے، میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میرے اصرار پر یہ نوٹ بھی شنکر نے جیب میں رکھ لی ہے۔ وہ مجھے غریب آدمی معلوم ہوتا تھا، البتہ میرے لیے یہ بات حیرت کا باعث ضرور تھی کہ وہ بادامی باغ جیسے علاقے میں رہتا تھا، مگر شنکر نے بتایا تھا کہ مکان اس کے باپ دادا کا تھا اور اسے ورثے میں ملا تھا۔ ہر اعتبار سے وہ معمولی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ چلنے لگا تو میں نے قدرے جھجک کر کہا، شنکر لال جی، ایک تکلیف اور دوں گا، اگر ہو سکے تو کسی ملازم کا بھی بندوبست کر دینا جو روٹی پکانا بھی جانتا ہو اور گھر کی دیکھ بھال بھی کر سکے۔ میری بات سن کر شنکر سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس کی صورت تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ شاید میں نے اس سے یہ بات کہہ کر کوئی غلطی کی ہے، مگر یہ بات نہیں تھی۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو شنکر کی گول مٹول آنکھوں میں خاص قسم کی چمک موجود تھی۔ اتنی دیر میں اس نے شاید میری بات کے جواب میں کچھ سوچ لیا تھا۔ آپ مجھے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، اور بابو جی، افسوس کی بات یہ ہے کہ بادامی باغ میں آپ کی برادری کے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اگر آپ کہیں تو کوئی ہندو لڑکی یا لڑکا مل سکتا ہے۔ رکشے میں آتے ہوئے میں نے اپنا مختصراً تعارف، بالخصوص اپنی اعلیٰ ترین ملازمت کے بارے میں شنکر کو بتا دیا تھا، اور اس بات سے اس کی مروبیت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ شنکر کی بات سن کر میں نے کسی رد عمل کے بغیر جواب دیا، کوئی بھی ہو، بس بھروسے کا آدمی ہو، اس کی آپ چنتا نہ کریں، میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ وہ چلا گیا تو میں نے حتی الامکان گھر کو درست کیا، ہر چیز کو قاعدے سے لگایا۔ باہر کمرے میں بیڈ روم اور ڈیکوریشن کا سامان موجود تھا، اور غالباً اس کی روزانہ صفائی بھی کی جاتی رہی تھی، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ صرف 2 گھنٹے بعد میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر باہر نکل گیا، اور رات گئے جب ایک خوبصورت ہوٹل سے کھانا کھا کر واپس آیا تو کافی فرحت محسوس کر رہا تھا۔ قسمت نے سارے کام حسب منشا بلکہ کچھ توقع سے زیادہ ہی بہتر طور پر کر دیے تھے۔ جب میں 8 بجے تک نہا دھو کر تیار ہوا تو شنکر ایک لڑکے کو لے کر آ گیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ 15-16 برس کا دبلا پتلا سا لڑکا بڑا شرمیلا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے صرف ایک بار میری طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں فرش پر جم گئیں۔ شنکر تو ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا، لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ بابو جی، یہ کنول ہے، غریب آدمی کی اولاد ہے مگر بھروسے کا ہے، یہ گھر کی صفائی اور دیکھ بھال کرے گا، پھر یہ بھوجن بھی خوب بنانا جانتا ہے، آپ کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس بار میں نے سر سے پیر تک کنول کو دیکھا۔ اس نے بھی ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر ادب سے نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مردم شناسی بلا شبہ ایک جوہر ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اس معاملے میں کچھ زیادہ جانتا ہوں،
البتہ کمل کے بارے میں میرا پہلا تاثر یہی تھا کہ وہ ایک کم کو حساس اور شرمیلا نوجوان ہے، بلکہ وہ مجھے نارمل لڑکا ہی معلوم ہوا، کیونکہ ابھی تک اس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں۔ اس کا رنگ تو گندمی تھا، مگر چہرے پر سب سے اہم چیز اس کی بڑی اور نشیلی آنکھیں تھیں، ایسی آنکھیں جو ہر دیکھنے والے پر ایک خاص تاثر چھوڑتی ہیں۔ شاید اس لیے وہ بہت کم نظریں ملا کر بات کرتا تھا۔ سردیوں کا زمانہ تھا، مگر غربت کی وجہ سے وہ موٹی کھادی کے کرتا پاجامے میں تھا۔ البتہ اس نے ایک ہلکی سی چادر گلے میں ڈال رکھی تھی، اس سے سردی سے کچھ بچت ہو جاتی ہوگی۔ مجھے وہ برا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ کمل کو سامان لانے کے لیے پیسے دے کر میں 10 بجے دفتر روانہ ہو گیا۔ یہ دفتر خاصی دور واقع تھا، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں مجھے ڈائریکٹر کی پوسٹ ملی تھی۔ دفتر میں چارج لے کر پتہ چلا کہ حکومت کی طرف سے میرے لیے جیپ بھی ہے، جس سے میں سائٹ پر جا سکوں گا اور ذاتی استعمال میں بھی لا سکوں گا۔ اگرچہ ڈرائیور بھی تھا، مگر چونکہ گاڑی ڈرائیو کرنا مجھے بھی آتا ہے، میں نے کچھ سوچ کر ڈرائیور کو صرف سرکاری کاموں کے لیے ہی رکھا، اور شام کو اس جیپ میں گھر پہنچا تو بہت خوش تھا۔ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، جو بڑے شہروں میں عام طور پر روح فرسا ہوتا ہے، حل ہو چکا تھا۔ ہارن کی آواز سن کر کمل دروازے پر آ گیا تھا، اور وہ بھی میرے اس رئیسانہ ٹھاٹھ سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی تو مجھے گھر میں آنے کے بعد ہوئی، جب میں نے گھر کی ہر چیز کو نہایت سلیقے سے رکھے دیکھا۔ وہ شاید دن بھر کام سے لگا رہا تھا، پورے گھر کی صفائی قابل دید تھی۔ میرے تمام سامان کو اس نے کھول ڈالا تھا، اور میرے کپڑے بھی سلیقے سے وارڈروب میں لگا دیے گئے تھے۔ میں نے اس کے کام کی ستائش کی، اور میری اس ستائش سے وہ کافی خوش ہوا۔ کمل کو گھریلو کاموں کا شاید خصوصی سلیقہ آتا تھا۔ اس نے کھانا بھی نہایت نفاست اور مروجہ جدید طریقے کے مطابق ہی تیار کیا تھا۔ اس رات میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے 100 روپے کا ایک نوٹ کمل کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے بابو جی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ انعام تمہارے لیے، میں نے مطالعے کی میز پر جا کر کہا۔ مگر یہ تو بہت بڑا نوٹ ہے، میرے پتا جی ناراض ہوں گے۔ کمل کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کی باتوں میں معصومیت اور خلوص دونوں چیزیں تھیں۔ کہنا کہ صاحب نے اپنی مرضی سے دیا ہے، تم نے چوری نہیں کی۔ میں نے اس کی ہمت بندھائی۔ میرے بہت زیادہ اصرار پر کمل نے نوٹ رکھ لیا، پھر وہ کام ختم کر کے اس چھوٹے کمرے میں چلا گیا جو میں نے اس کی رہائش کے لیے رکھا تھا۔ موسم سرما کی طویل سرد اور تاریک رات میں پائل کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ گھنگرو یا پائل کی آواز آس پاس سے ہی آ رہی تھی۔ گھر میں موسیقی کی مناسبت سے کوئی چیز نہیں تھی، حتیٰ کہ ریڈیو بھی نہیں تھا۔ ذہن پوری طرح بیدار ہوا تو یہ تجسس بڑھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رات کے گہرے سناٹے میں اس وقت شب کے 2 بجے تھے۔ ان حالات میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شکوک و شبہات اسے بھی کھیل لیتے۔ اگرچہ میں بزدل نہیں ہوں، مگر اتنا بہادر بھی نہیں کہ بلا وجہ اپنی جان کو کسی مصیبت میں ڈالوں۔ آوازوں کا مخصوص شور اب بھی جاری تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر کچھ دیر تک میں تذبذب کے عالم میں رہا۔ دل کہہ رہا تھا کہ پائل کے شور کی وجہ کو تلاش کیا جائے، اور دماغ کہہ رہا تھا کہ زیادہ جلدی نہ کر، کہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ مکان ضرور آسیب زدہ ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اتنا اچھا اور بڑا مکان اتنے کم کرائے پر کس طرح مل جاتا؟ عام حالات میں یہ مکان 600-700 روپے ماہوار پر اٹھ سکتا تھا۔ نہ جانے کمل پر کیا گزری ہوگی۔ مجھے غریب لڑکے کا خیال آ گیا جو میرے بیڈ روم سے کچھ دور ہی اس کمرے میں تھا، جو مالک مکان نے غالباً سروینٹ کوارٹر کے طور پر بنوایا تھا۔ اس طرف وہ بیڈ روم آمنے سامنے تھے۔ ان میں ایک کمرہ میری خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا، دوسرا کمرہ عین اس کے سامنے تھا مگر خالی پڑا تھا۔ درمیان میں چوڑی سی راہداری تھی، راہداری پر بھی چھت موجود تھی۔ اس طرح راہداری ایک خال نما راستہ بن گئی تھی، جبکہ بقیہ 2 کمرے
दूसरी सिमत पर वाक़ थे और ये अलहदा अलहदा बनाए गए थे। इनके दरमियान सहन वाक़ था और ये मकान का वो हिस्सा था जो अक़ब पर वाक़ था। लेकिन मकान में दाखिले के लिए उधर भी एक दरवाज़ा मौजूद था जो बंद था और ज़ेर इस्तेमाल सिर्फ वो सामने वाला दरवाज़ा था जो एक छोटे सहन वाले दालान से गुजरकर मेरी ख्वाबगाह की तरफ वाक़ था। इन सब कमरों से अलग थलग बाउंड्री दीवार से मिला हुआ एक सर्वेंट क्वार्टर था जो कि मुख्तसर सा था और इसमें कमल रहता था। मैं ये जानना चाहता था कि इन गैर फितरी आवाज़ों से नौजवान लड़के पर क्या गुजरी, मगर मुझे वहाँ तक जाने के लिए पूरी राहदारी को तय करना था। इसके बाद छोटे से सहन को जिसके एक तरफ लान था और इनके दरमियान से रास्ता, इस रास्ते से गुजरकर ही अगबी दरवाजे से कुछ फासले पर दूसरे कमरे थे। मैं सहन से गुजर रहा था कि अचानक एक चीख सुनाई दी। खुदा जाने रात के इस गहरे सन्नाटे में किस पर क्या उफ्ताद पड़ी थी। आवाज़ निस्वानी थी या मर्दाना, ये तमीज़ न कर सका, मगर ज़ोरदार आवाज़ शायद काफ़ी दूर तक सुनी गई होगी। अब सर्वेंट क्वार्टर मेरी निगाहों के सामने था। इसका दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा था। दिल के किसी गोशे में अचानक ही ये ख्वाहिश उभरी कि कुछ भी हो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए जो रात के इस वीरान सन्नाटे में किसी बलाए ना कहानी का शिकार होकर चीखा था। ये चीख सिर्फ एक ही बार मेरी समाज से टकराई थी, मगर कमरे सिर्फ चंद कदम के फासले पर थे और दोनों बराबर वाक़ थे। मैंने आगे बढ़कर एक दरवाज़ा खोल दिया। शायद मेरी चीख निकल जाती। दो खूंखार सियाह बिल्लियाँ किसी इंसान को उधेड़ रही थीं। दरिंदगी की इंतहा का ये मंज़र, ये भयानक मंज़र मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने फ़ौरन ही रुख बदल लिया। हाथ बिल्कुल खाली थे और मुकाबला दो दरिंदों से था जिन्हें मैंने आलम ख़याल में आसाबी दरिंदे करार दे दिया था। न जाने वो लाश किस मर्द की थी या औरत की। एक नज़र में मुझे वो सिर्फ इंसानी जिस्म ही मालूम हुआ था और फिर मैं तेज़ी से ख्वाबगाह की तरफ भागा। मेरे बेड पर सिराने वो पिस्तौल मौजूद था जो मुझे अपनी हिफाजत के लिए सरकारी तौर पर दिया गया था और आज भी मैंने वो लोड करके अपने पास रखा था। लपक कर मैं अपनी ख्वाबगाह में वापस आया और जब वो पिस्तौल लेकर दोबारा से वहाँ पहुँचा तो आदमखोर बिल्ली नुमा दरिंदे इंसानी जिस्म को खूंखार दांतों और पंजों में दबाकर बाहर ले आए थे। अब सोचना फजूल था। मैंने पिस्तौल की नाल उनकी तरफ करके फायर कर दिया, मगर शायद ये अमल बेकार ही गया। वो दरिंदे लाश को लिए हुए बराबर वाले कमरे में घुस गए। खुदा जाने ये कमरा किस तरह खुल गया था। हालांकि दिन के वक्त मैंने देखा था कि वो बाहर से बंद था। आप ज़रा गौर फरमाएं, इस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी। रात के 2 बजे गहरी तारीकी और सन्नाटा, यकबस्ता हवाओं और ठिठरा देने वाली सख्त सर्दी के बावजूद खौफ की वजह से इस वक्त मेरी पेशानी अर्कालूद हो चुकी थी और जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। इसके बावजूद मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी पर यकबस्ता लहरें चुभती हुई महसूस हो रही थीं। खौफ की ज़्यादती से मेरे पाँव मन भर के हो गए थे। कई मिनट तक मैं एक कदम भी आगे न बढ़ा सका। फिर जब ज़रा खवास बहाल हुए तो मैंने हालात पर गौर किया। मुझे ये सब कुछ एक वाहिमे से ज़्यादा नहीं लगा। इस ख्याल पर मैंने दिली दिल में खुद को लान तान की और नए जोश व अज़्म के साथ पिस्तौल संभालते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। कमरों तक का फासला सिर्फ चंद कदम था, लेकिन ये चंद कदम गोया क़यामत के कुर्ब का मंजर था। क़यामत जिसके तस्वुर से इंसान लर्जा बरांदाम हो जाता है, मगर मैंने तो अपनी आंखों से ऐसी बात देखी थी जो किसी भी तरह क़यामत से कम नहीं मालूम होती थी। दिली दिल में कुरानी आयत की तिलावत करता हुआ जब मैं इस कमरे तक पहुंचा जिसमें वो बंदी की लाश लेकर गए थे, तो इसमें लाइट नहीं थी
جبکہ برابر والا کمرہ جس میں وہ ڈرامہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس وقت بھی پوری طرح روشن تھا۔ گھر کے دوسرے کمرے میں بتی موجود تھی۔ یہ بات میں دن میں ہی دیکھ چکا تھا۔ اب میں دروازے پر کھڑا تھا اور اس سوچ بچار میں تھا کہ اندر جاؤں یا اسی جگہ رک کر ان بلاؤں کا انتظار کروں، مگر یہ سوچ کر کہ کہیں اس تاخیر سے اس انسان کی جان پر نہ بن جائے، شاید وہ اب تک زندہ ہو۔ ایک انسانی جان بچانے کے تصور نے مجھ میں انسانی جرأت کا ایک بہرے بے کرم معجزہ کر دیا۔ میں نے پرعزم انداز میں پیر آگے بڑھا دیا۔ دروازے کے قریب برابر والی دیوار پر سوئچ بورڈ موجود تھا۔ میں نے ٹٹول کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور یہ کے بعد دیگرے تمام بٹن آن کر دیے۔ کمرہ ایک دم روشنی میں نہا گیا۔ مرکری کے کئی بلب اور ایک بڑی ٹیوب لائٹ دوسرے کمروں کی طرح یہاں بھی موجود تھی، لیکن کمرے میں میرے لیے حیرت، مایوسی اور خوف کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہاں شکستہ لباس اور خون کے دھبوں کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا کہ درندے اس کا کام تمام کر کے کہیں روپوش ہو گئے ہیں، مگر وہ اتنی جلدی کہاں چلے گئے؟ میں 1 منٹ سے پہلے ہی تو واپس آ گیا تھا۔ دروازہ اب تک بند تھا اور گھر کی دیواریں بھی خاصی اونچی تھیں۔ اس بات سے میرے اس وہم کو اور بھی تقویت ہوئی کہ ضرور وہ آسیبی درندے تھے یا بدرو ہیں، اور ضرور ان کا شکار کوئی جیتا جاگتا انسان تھا جو اب لقمہ اجل بن چکا ہے۔ مگر وہ بدنصیب کون تھا جو ان کا شکار ہوا؟ کیا وہ کمل تھا؟ اس خیال سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ غریب آدمی کا بچہ جو میرے ہاں اپنی مفلسی کی وجہ سے ملازمت کرنے آیا تھا، اگر یہ سچ ہے تو میں شنکر کو کل کیا جواب دوں گا؟ کس طرح اس کا سامنا کروں گا؟ کیا میں اسے منہ دکھا سکوں گا؟ اور کیا وہ میری ان بے تکی باتوں پر یقین کرے گا؟ لیکن سب سے پہلے تو مجھے کمل کو دیکھنا تھا۔ خدا کرے وہ بچ گیا ہو، اسے کوئی گزند نہ پہنچی ہو۔ میرے دل سے کمل کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں، اور یہ سب کچھ محض اس کی سلامتی کی تمنا کے لیے ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں میرا اپنا مفاد بھی پوشیدہ تھا۔ کمل کی ہلاکت میرے لیے ہزاروں مصائب پیدا کر سکتی تھی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ پوری شبے کی بنیاد پر مجھے ہی دھل لیتی۔ پولیس خدا جانے اس نومن لڑکے کے بارے میں کیا رائے قائم کرتی۔ ایسی صورت میں میرا کردار بھی مشکوک ہو سکتا تھا۔ ایسی ہی اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا ہوا میں آگے بڑھتا رہا اور کمل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو پتہ چلا کہ اندر سے بند کر لیا گیا ہے۔ اس بات سے دل کو قدرے ڈھارس ہوئی۔ دروازہ کھولا نہیں گیا تھا، وہ ضرور اندر ہوگا۔ تاہم اپنی تسلی کے لیے میں نے دروازے پر دستک دی۔ تیسری بار دستک دینے پہ دروازہ کھل گیا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اپنی کٹورا سی آنکھوں کو مسل کر مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بابو جی؟ اتنی رات گئے؟ حیرت کی زیادتی سے وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکا۔ ہاں، میں نے کچھ غیر مانوس آوازیں سنی تھیں، اس لیے میں ادھر آ گیا۔ خیر، اب تم سو جاؤ، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ میرا خیال ہے کہ میرا کوئی وہم تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، میں نے کمل کو مطمئن کرنے کے لیے یہ الفاظ ادا کیے اور واپس اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ اس کے بعد صبح تک بھلا کس طرح نیند آ جاتی۔ صبح ناشتے کے بعد جب میں تازہ اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا تو شنکر آ گیا۔ کمل گھر کے کام دھندوں میں مشغول تھا۔ وہ سیدھا میری طرف ہی آیا۔ سلام بابو جی، وہ قریب آ کر بولا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوچھ لوں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کے پڑوس میں ہوں اور اب تو آپ کو اپنا ہی سمجھتا ہوں، بس اسی لیے۔ وہ بے مقصد سی ہنسی ہنس رہا تھا، تاہم مجھے اس کے خلوص پر رشک آیا کہ وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ شنکر لال جی، آپ کی بڑی مہربانی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ دراصل مجھے ہر طرح آرام ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ہوگی تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ہاں بابو جی، شرمانے کی ضرورت نہیں، آخر انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی
پھر وہ کمل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مجھے کمل سے کوئی شکایت نہیں تھی، میں نے ہر طرح اسے مطمئن کر دیا۔ جانے سے پہلے میرے اشارے پر کمل نے اس کی تواضع کے لیے چائے وغیرہ پیش کر دی تھی۔ کئی دن آرام سے گزر گئے۔ اب میں ایک حد تک اس رات کے خوفناک واقعے کو بھول چکا تھا۔ اتوار کا دن آ گیا، دفتر کی چھٹی تھی، میں گھر پر ہی تھا اور باہر گھومنے پھرنے کا بھی ارادہ تھا۔ میں نے کمل کو چھٹی دے دی تاکہ ہفتہ واری چھٹی میں وہ اپنے گھر والوں سے مل آئے۔ ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل مجھے شنکر لال نے بتائی تھی اور مجھے اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ رات کو دوسرا شو دیکھ کر جب واپسی ہوئی تو 1 بج رہا تھا۔ مجھے گھر آ کر افسوس ہوا، اب مجھے رات بھر اتنے بڑے مکان میں تنہائی رہنا تھا۔ میں اگر کمل کو ہدایت کر دیتا تو وہ شام تک واپس آ جاتا، کیونکہ اس کا مکان زیادہ دور نہیں تھا، وہ غریبوں کی ایک قریبی بستی میں رہتا تھا۔ مگر یہ سب خیال دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نیند کا خمار جو پہلے قدرے کم تھا، گھر آ کر بہت زیادہ ہو گیا، اور جیسے ہی میں بیڈ پر گیا فوراً ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو کوئی میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، شاید بجلی فیل ہو گئی ہے، پہلے تو میں یہی سمجھا، مگر انسانی حیولہ میرے قریب ہی تھا۔ وہ جب دوبارہ میرے جسم سے مس ہوا تو اس کے بارے میں یہ جاننا مشکل نہیں تھا کہ وہ کوئی عورت تھی اور جوان عورت تھی۔ کون ہو تم؟ رک رک کر بدقت تمام میں نے یہ جملہ پورا کیا۔ اس وقت میرے جسم پر خوف کا غلبہ پوری طرح طاری تھا۔ میں 1 انچ نہ تو ہل سکتا تھا اور نہ ہی حرکت کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس بار بدروؤں نے میرا انتخاب کیا ہو، شاید انہوں نے اس بار کوئی دوسرا چولا پہن لیا ہے، شاید وہ مجھے جنسی معاملات میں الجھا کر مارنا چاہتی ہیں۔ جو چند روز پہلے میں ان کا کرشمہ دیکھ چکا تھا، اس وقت سے نہایت بدحواس اور خوف زدہ تھا۔ اس رات کا واقعہ میرے لیے ایک معمہ تھا۔ انسانی چیخ کس کی تھی؟ وہ درندے کون تھے اور لاش کو اتنی جلدی کس طرح کھا گئے تھے؟ ایک کمرے سے وہ دوسرے کمرے میں کس طرح پہنچے؟ کمرہ کس نے کھولا تھا؟ مکان میں میرے اور کمل کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ایسے بھی درندوں نے کس کو نشانہ بنایا تھا؟ ان سوچوں نے گویا مجھے نیم پاگل کر دیا تھا۔ اور وہ پائل کی آواز کیا تھی؟ کہاں سے آتی تھی وہ آواز؟ اچھا، اس رات بھی شاید ایسے بھی درندوں نے عورت کا روپ بھرا تھا۔ ممکن ہے کہ آج بھی اس کے پاؤں میں وہ پائل ہو۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنے جسم کو حرکت دی۔ وہ تیز گرم سانسوں کے ساتھ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی یہ حرکت ان حالات میں میرے لیے سخت اذیت کا باعث تھی۔ حالانکہ اگر نارمل حالات ہوتے تو نوجوان جسم کی یہ حلاوت اتنی پرجوش تھی کہ میں اس طوفان میں ایک تنکے کی طرح بہہ جاتا۔ اچانک اس کے جسم کو حرکت ہوئی اور وہ میرے نزدیک تر آ گئی۔ میں نے اس سے علیحدہ ہونا چاہا، مگر کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں تھی۔ پرجوش لڑکی کے جسم کو بار بار حرکت ہوتی تھی اور میں نے اس مخصوص پائل کی آواز دوبارہ سن لی تھی، جو پہلی بار ہی میرے حواس پر بہت برا اثر ڈال چکی تھی۔ میرے ہاتھوں پیروں کی جیسے جان نکل گئی۔ سرہانے میرا پستول موجود تھا اور جب میں نے بمشکل تمام کوشش کر کے سرہانے سے پستول اٹھانا چاہا تو دماغ کو ایک اور جھٹکا لگا۔ میرا پستول اب وہاں پر نہیں تھا۔ شاید بدرو نے پستول وہاں سے اٹھا لیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس وقت میرا یہی خیال تھا کہ زندگی کے یہ آخری لمحے ہیں اور ان لمحات میں مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کر لینا چاہیے۔ انسان وقت آخر خدا کو ہی یاد کر سکتا ہے، خدا جو ہر انسان کے لیے وہ آخری سہارا ہے جس کے مقابلے میں ہر سہارا اور ہر رشتہ ہچ نظر آتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت خدا یاد آ رہا تھا اور ساتھ ہی کبھی کبھی مجھے اپنے وطن اور گھر بار بھی یاد آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ پھانسی پانے والے بھی زندگی کے آخری لمحات میں کال کوٹری میں کچھ دیر سو لیتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ میں خود کو دار پر ہی محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح سو گیا۔
اور جب دوبارہ آنکھ کھلی تو رات ابھی باقی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، مگر سردیوں کی صبح تو 7 بجے ہوتی ہے۔ اس بار سیران نے پستول بھی وہیں رکھا تھا اور کمرے میں ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ کمرے میں روشنی بھی ہو رہی تھی، گویا چند گھنٹے پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ یا تو میرا وہم تھا یا پھر بلاؤں نے مجھے مہلت دے دی تھی۔ اس کے باوجود میں نے بدروحوں کو بیدار ہوتے ہی تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میرے ہاتھ میں لوڈڈ پستول موجود تھا۔ میں نے مکان کا چپا چپا چھان مارا، احتیاطاً کنول کا کمرہ بھی دیکھ لیا، مگر اس بدروح یا اس پراسرار لڑکی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ دوسرے دن کنول بھی میری ان باتوں پر حیران معلوم ہوتا تھا۔ کنول سے کافی لانے کو کہہ کر میں نے عرفان صاحب کو صوفے پر بیٹھنے کو کہا اور ان کے سامنے جب میں خود بیٹھ گیا تو ان سے تعارف کی ابتدا ہوئی۔ معاف کیجیے گا، عرفان نے رسماً کہا، میں آپ کا پڑوسی ہوں اور چونکہ آپ حال ہی میں تشریف لائے ہیں اور تنہا معلوم ہوتے ہیں تو سوچا کہ آپ کی خیریت دریافت کروں، ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں کہ اگر آپ کے کسی کام آ سکوں تو میرے لیے یہ بڑی خوش بختی ہوگی۔ خوبصورت عرفان خوبصورت باتیں کرنا جانتے تھے۔ ان سے تعارف حاصل کر کے مجھے واقعی بڑی مسرت ہوئی، کچھ اس لیے بھی کہ وہ بھی مسلمان تھے اور بنگال میں ایک عرصے سے رہتے چلے آ رہے تھے۔ ان سے مجھے کافی دل بستگی ہو سکتی تھی۔ مجھے سعادت حسن کہتے ہیں، حال ہی میں یہاں آیا ہوں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر ہوں۔ میں نے اپنا مکمل تعارف کرایا تو انہوں نے میرا ہاتھ گرم جوشی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سعادت صاحب، آپ سے مل کر واقعی بے حد مسرت محسوس کر رہا ہوں۔ ادھر بھی کچھ ایسا ہی ہے، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد کنول کافی کا سامان لے آیا۔ میں اس کے سلیقے اور نفاست کا پہلے ہی قائل تھا۔ کافی بہت اچھی بنائی گئی تھی، دونوں ہی اس سے کافی محظوظ ہوئے، اور جب کنول برتن اٹھا کر چلا گیا تو پہلی بار عرفان صاحب نے کچھ سنجیدہ باتوں کا آغاز کیا۔ ایک دوست، بھائی اور پڑوسی کی حیثیت سے اب میں کچھ اور بھی عرض کروں گا سعادت صاحب۔ میں ان کا مطلب نہیں سمجھا تھا، خاموش جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں؟ معنی خیز انداز میں انہوں نے کہا۔ تکلیف؟ کوئی خاص تو نہیں، البتہ مجھے جزبز ہوتے دیکھ کر عرفان صاحب نے سہارا دیا اور بولے، شاید آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں نے سوچا کہ ایک ہمدرد انسان سے چھپانا بیکار ہے، ممکن ہے کہ وہ اس معاملے میں میری کوئی مدد کر سکیں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو رہا ہے عرفان صاحب۔ میں نے ان سے پراسرار باتوں پر تبادلہ خیال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تاخیر سے ملاقات کر رہا ہوں، وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولے۔ کیا بتاؤں، حالانکہ میں اسی باتوں پر کم ہی یقین رکھتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس مکان میں کوئی چکر ضرور ہے۔ ان 7 دنوں میں ایک رات بھی چین سے نہیں سویا ہوں عرفان صاحب۔ عرفان صاحب نے یہ باتیں بڑے یقین کے ساتھ سنی اور بولے، میرا بھی یہی خیال ہے، شاید اسی لیے میں نے آپ سے تعارف حاصل کرنے میں پہل کی۔ یہ مکان گزشتہ کئی سال سے اتنا پراسرار ہو گیا ہے کہ اب کوئی اس میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ البتہ جب گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو یہاں دیکھا تو سمجھ گیا کہ آپ ضرور باہر سے آئے ہوں گے۔ میں نے عرفان صاحب کو ہمدرد پا کر اول سے آخر تک پوری بات بتا دی۔ صرف 3 سال پہلے یہاں ایک آفیسر آ کر آباد ہوا تھا اور اس کے ساتھ فیملی بھی تھی، 2 جوان لڑکے، 3 خوبصورت جوان لڑکیاں اور 2 میاں بیوی۔ خوشحال لوگ تھے اور بہت ملنسار بھی تھے۔ برہمن خاندان یوپی سے منتقل ہوا تھا۔ کچھ ہی روز میں ان کے لڑکے سریش سے میرے مراسم ہو گئے تو وہ میرے پاس آنے لگا اور میں بھی کبھی کبھی ادھر آ جاتا تھا۔ اس سے پہلے بھی 2-1 واقعات ہوئے تھے، مگر ان باتوں کی زیادہ شہرت نہیں تھی۔ مگر افسوس، شرما جی کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کاش وہ اس منحوس گھر میں نہ آتے۔ عرفان صاحب کی باتوں سے میرے تجسس اور اشتیاق میں اتنا اضافہ ہوا کہ میں بے قرار ہو گیا۔ میں شرما جی کے حالات سننا چاہتا تھا، اور جب
عرفان صاحب نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تو انہوں نے گزشتہ خوفناک واقعات کے بارے میں یوں لب کشائی کی۔ خوشحال شرما جی کا خاندان یو پی سے یہاں آیا تھا۔ وہ ایک بڑے تاجر تھے۔ کئی بڑے شہروں میں ان کے دفاتر اور گودام تھے۔ حال ہی میں انہیں حکومت سے بیرون ملک کسی بڑی سپلائی کا آرڈر ملا تھا اور وہ اس سپلائی کی نگرانی کے لیے کلکتہ آئے تھے۔ کام بہت بڑا تھا اور اتنا اہم کہ شرما جی کو خود آنا پڑا۔ حالانکہ ان کے پاس ملازموں کی کمی نہیں تھی، مگر شرما جی نے اس حساس معاملے کو ملازموں کے سپرد کرنے کی بجائے خود یہاں آنا گوارا کیا۔ کئی سال تک ٹھہرنا تھا، اس لیے اپنی فیملی کو ساتھ لے آئے تھے۔ یہاں سریش کے ساتھ پراسرار واقعات کی ابتدا ہوئی۔ اس نے یہ باتیں مجھے اس وقت بتائیں جب میں سریش کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ معاملہ کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ ایک دن سریش نے بتایا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں سخت عذاب میں ہوں۔ میں کچھ عرصے سے سریش کی بدلی ہوئی حالت سے بہت متاثر تھا اور میرے اصرار پر ہی اس نوجوان نے زبان کھولی تھی۔ بات یہ ہے عرفان صاحب، سریش نے ضد ہو کر بتانا شروع کیا، رات کے وقت گھر میں عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی۔ میرے سامنے ایک عجیب تماشا ہو رہا تھا۔ دو موٹے تازے چوہے کمرے کے بیچوں بیچ فرش پر آپس میں دستوں گریباں تھے۔ ان کے منہ سے زوردار اور خوفناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ شاید ان آوازوں سے ہی میری آنکھ کھل چکی تھی۔ میں بے ارادہ ان کو دیکھنے لگا اور جب میرے سامنے ہی ان کے قد بڑھنے لگے تو مجھے سخت تعجب ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ چوہے بڑھتے بڑھتے بلیوں کے برابر ہو گئے۔ اب ان کے منہ سے بلیوں کی آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ یہ اتنا خوفناک منظر تھا کہ میری روح سلب ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ذہن کو پرسکون کرنا چاہا، مگر یہ کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ دماغ ایک پل کو بھی اس طرف سے غافل نہیں ہوا اور آوازوں کا بے ہنگم شور کافی بڑھ گیا تھا۔ برابر والے کمرے میں میری بہنیں شیلا اور سرلا سویا کرتی تھیں۔ مجھے خیال ہوا کہ آوازیں انہوں نے بھی سنی ہوں گی اور خدا جانے ان نوجوان لڑکیوں پر ان آوازوں کا مہیب شور کیا اثرات مرتب کرے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو میرا اپنا تھا۔ چوہے ذرا سی دیر میں بلیوں کا روپ دھار چکے تھے۔ اس طرح میں نے سمجھ لیا کہ یہ ضرور کوئی پراسرار چکر ہے، ضرور یہ کوئی بری ارواح ہیں، اور یہ بات قرینِ قیاس تھی کہ مجھے یہ بدروحیں ہدف بنانا چاہتی ہیں، ورنہ میرے کمرے کا انتخاب کیوں کرتی جبکہ گھر میں دوسرے کمرے بھی تھے۔ عرفان صاحب، میں بچپن سے ہی بڑا ڈرپوک واقع ہوا ہوں، بلکہ اگر بزدل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس وقت گویا میری روح نکل گئی تھی۔ میں بستر پر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، برقی پنکھا پوری قوت سے ہوا پھینک رہا تھا۔ اس کے باوجود میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ جب اچانک انہوں نے لڑنا بند کر دیا، ان کا رخ میری طرف ہو گیا اور ان کی وہ خونخوار آنکھیں تیز دہکتے ہوئے شعلے سے جب میری نظروں سے ٹکرائے تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ان پراسرار بلاؤں نے صرف اسی پر اکتفا کیا اور مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ 2-3 راتیں آرام سے گزر گئیں۔ میں جو اب تک خوفزدہ تھا، یہ سوچنے لگا کہ شاید اس رات میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ چوتھے دن گھر کے سب لوگ دعوت میں گئے تھے اور میں گھر پر تنہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ گھر والے رات کو واپس آ جائیں گے، مگر پتا جی کے یہ ایک قریبی دوست کے ہاں شادی کی تقریب تھی۔ انہوں نے کہہ سن کر ہمارے گھر والوں کو روک لیا۔ اس وقت رات کے ٹھیک 2 بجے تھے کہ میں نے گھنگرو بجنے کی آواز سنی۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی اور اس وقت واضح اور باربط تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آواز کی سمت کا تعین بڑی مشکل سے کیا اور جب یہ اندازہ ہوا کہ برابر والے کمرے سے آواز آ رہی ہے تو میں نے نہ جانے کس جذبے کے تحت یہ کوشش کی کہ اس آواز کا بھید معلوم کیا جائے۔ اس کمرے میں ایک اٹیچ دروازہ بھی ہے۔ میں نے دھیرے سے یہ دروازہ کھول دیا اور جب برابر والے کمرے میں جھانکا تو میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ ایک حسین و جمیل لڑکی جس کے پرشباب جسم پر مختصر سا لباس تھا، بڑے روایتی انداز میں محو رقص تھی۔
اس کے لمبے بالوں کو جوڑوں کی شکل میں اس نے باندھ رکھا تھا۔ اس جوڑے میں پھولوں کا ہار دوری سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ خوف جو اب تک میرے رگوں پہ کو ٹھنڈی آنچ میں تپا کر بالکل تحلیل کر دینا چاہتا تھا، اچانک ہی کہیں رفو چکر ہو گیا۔ میں اگرچہ کوئی اوباش آدمی نہیں ہوں اور اب تک میں نے کسی لڑکی سے دلچسپی کا اظہار ہی نہیں کیا تھا، زندگی میں کچھ کرنے کا ارادہ تھا، اسی لیے میں دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ BA کر لیا تھا اور اب سوچ رہا تھا کہ کلکتہ میں ہی داخلہ لے لوں اور MA کر لوں۔ اس کے بعد بھی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ تھا۔ گھر کے حالات ایسے ہیں کہ میں تعلیم مکمل کر سکتا ہوں، یہ سوچ کر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک تعلیم مکمل نہ ہو جائے ہر قسم کی خرافات سے دامن بچا کر رکھوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا رخ تھا، مگر جس انداز میں وہ اپنے گداز بدن کو حرکت دے رہی تھی وہ منظر بہت ہی سہانا لگ رہا تھا۔ میں یک ٹک اسے دیکھا جا رہا تھا اور اب وہ رقاصہ بھی میری طرف مخاطب تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے حسن کی شعاعیں نکل رہی تھیں اور یہ شعاعیں سیدھی میرے سینے میں دل کے مقام پر ٹکرا رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ رقص کرتی ہوئی دوشیزہ میری طرف بڑھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ تیزی سے پلٹ جاؤں اور دروازہ بند کر لوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی بالکل میرے قریب آ گئی۔ تم آ گئے بابو، وہ میرے قریب آ کر بولی۔ رقص تھم گیا، کائنات کا عمل ایک دم جیسے رک گیا۔ اس کی آواز میں جھرنوں کا سا مدھم شور تھا اور پائل کا رس بھی۔ وہ سرتاپا قیامت نظر آ رہی تھی۔ مجھے اتنے پیار اور دھیمے لہجے میں پکارا گیا تھا کہ میں نہ جانے کیوں از خود رفتہ سا نظر آنے لگا۔ تم نے جواب نہیں دیا بابو جی۔ وہ بالکل میرے نزدیک تر آ گئی اور میرے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ میں نے لڑکی کو اپنے سے جدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ پراسرار دوشیزہ اب الگ نہیں ہو رہی تھی۔ میری حالت غیر ہوتی چلی گئی۔ میں جو اپنے کردار کو نہایت پاک صاف رکھنا چاہتا تھا، میں جو ترقی کی راہ میں عورت کے قرب کو ایک دیوار سمجھتا تھا اور اسے دور رہنا چاہتا تھا، اس وقت جذبات کی تموج میں گر چکا تھا۔ میری حالت اس شرابی سے متضاد نہیں تھی جو توبہ کرنے کے باوجود شراب پی لیتا ہے، مگر جب وہ میرے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ سمٹ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اپنے پہلو میں لڑکی کے بجائے ایک خونخوار سیاہ بلی کو دیکھا۔ یہ درندہ میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ خوف کی زیادتی نے مجھے بے حال کر دیا، شاید میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی اور پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ سریش ان پراسرار خیالات کی وجہ سے بالکل برباد ہو گیا، وہ نیم پاگل سا ہو گیا۔ تو ماں باپ کو فکر ہوئی، اس کا علاج معالجہ کرایا گیا، مگر اس کے مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ سریش مجھے اب تک کے واقعات سے مطلع کر چکا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے شرما جی سے سریش کے بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شرما جی ترقی یافتہ دور کے انسان ہیں، وہ توہمات کے بالکل قائل نہیں۔ جب میں نے انہیں پراسرار واقعات کے بارے میں قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے۔ میرا خیال ہے عرفان میاں، سریش کو کوئی اعصابی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ میری بات کا جواب دیتے ہوئے شرما جی نے کہا، اعصابی شکایت میں عموماً ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ میں نے سریش کو عارض درجے کے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے اور وہ لوگ بھی مجھ سے متفق ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سریش کو کچھ دن کے لیے یہاں سے دور پرفضا مقام پر بھیج دوں۔ کہاں بھیجیں گے؟ میں نے پوچھا۔ قریب میں ہی، وہ مسکرا کر بولے۔ 20 میل دور ہگلی روڈ پر ایک خوبصورت ڈاک بنگلہ ہے، نہایت پرفضا مقام ہے، کئی نہریں اور باغ بھی ہیں، شکار کے ذرائع بھی ہیں، وہاں رہ کر سریش کے خیالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب میں نے سریش کو ان حالات سے باخبر کیا تو اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ عموماً خاموش رہا کرتا تھا۔ شاید اسے پراسرار لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، وہ دوبارہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، مگر جن حالات میں اس کی ملاقات لڑکی سے ہوئی تھی وہ اتنے خوفناک تھے
کہ میں نے اسے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر شاید میں ناکامی رہا تھا۔ سریش ہگلی ڈاک بنگلے چلا گیا۔ اس کے ساتھ 2 ملازم بھیجے گئے تھے اور شرما جی نے ڈاک بنگلے جا کر خود تمام انتظامات کا جائزہ لے کر اطمینان کر لیا۔ شیلا اور سلہ نے بھی ڈاک بنگلے پر بھائی کے ساتھ رہنے کی فرمائش کی تھی، مگر شرما جی نے جوان لڑکیوں کو تنہا وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح سریش کچھ دن کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ 2 ہفتے بعد جب سریش کو واپس لایا گیا تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ شنکر لال نے مجھے بتایا کہ بیچارہ سریش بس 2-1 دن کا مہمان ہے۔ میں فوراً ہی سریش سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ واقعی سریش موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ زیادہ باتیں کرنے سے قاصر تھا۔ دعا، سلام اور 2-1 رسمی باتوں کے بعد جب میں واپس ہونے لگا تو سریش نے اپنے نحیف ہاتھوں سے مجھے ایک لفافہ پیش کیا اور کہا کہ گھر جا کر اسے پڑھ لوں۔ اس میں وہ تمام رودات درج تھی جو سریش پر ڈاک بنگلے میں گزری تھی۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ اس پراسرار لڑکی نے ڈاک بنگلے میں بھی سریش کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہاں سریش کو اتنے عجیب و غریب حادثات سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ جو ایک تندرست و توانا نوجوان تھا، چند روز میں ہی گھل کر مردہ نظر آنے لگا۔ ملازموں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی ڈر گئے۔ پہلے تو انہوں نے شرما جی کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا، پھر شرما جی کی ہدایت پر سریش کو لے آئے۔ چند روز بعد ایک دن سریش چل بسا۔ عرفان صاحب نے پراسرار مکان کے بارے میں کچھ اور واقعات بھی سنائے تھے۔ ان کا مشورہ یہی تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک مکان کو چھوڑ دوں۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ میں نے دوسرا مکان حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ بھی شروع کر دی تھی، لیکن کلکتہ جیسے بڑے شہر میں ایک اجنبی پردیسی کے لیے کرائے کا مکان حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں تھا جتنا میں نے اور عرفان صاحب نے سمجھا تھا۔ عرفان صاحب بھی میرے لیے مکان تلاش کر رہے تھے۔ میں ان کی دلچسپی اور نوازش کا قائل ہو گیا تھا۔ شام کو میں تھکا ہوا واپس آیا تو کمل بہت اداس تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی لگ رہی تھیں۔ مجھے اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ کیا بات ہے کمل، بہت اداس ہو؟ میں نے چائے پیتے ہوئے اسے ٹٹولا۔ بابو جی، غریب آدمی ہوں اور غریبی میں اداسی کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ تو مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپا آنسو گرنے لگے اور میرا دل مزید پسیج گیا۔ میں نے اسے کچھ روپے دینا چاہے، یہ سوچ کر کہ شاید اسے پیسوں کی ضرورت ہے، مگر کمل نے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس بات سے میرے دل میں کمل کی توقیر کچھ اور بڑھ گئی۔ اب تک اس نے جس طرح میری خدمت کی تھی اور گھر کی دیکھ بھال کر رہا تھا، میں اس سے بہت خوش تھا اور طے کر چکا تھا کہ طے شدہ تنخواہ سے کچھ زیادہ ہی پیسے دوں گا۔ بابو جی، میرا باپ ایک لالچی انسان ہے۔ میرے بے حد اصرار پر وہ گھریلو بات کرنے پر آمادہ ہوا، پھر کہنے لگا، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ کوئی غریب آدمی نہیں ہے۔ بھگوان نے اسے بہت دیا ہے۔ وہ دھن کو بھی بھگوان سمجھتا ہے، لکشمی کی پوجا کرتا ہے اور روپیہ پیسہ دانت سے دبا کر رکھتا ہے۔ اس کی بہت بڑی رقم سود پر چل رہی ہے، اس سے ہزاروں روپے ماہانہ سود کی آمدنی ہے۔ پھر بھی وہ تمہیں ملازم کرانا چاہتا ہے؟ میری حیرت انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ ملازمت ہی نہیں، وہ تو اس سے بھی آگے جانے کو تیار ہے۔ تعجب ہے، میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، حالانکہ میں کمل کی بات کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکا تھا۔ پھر تو تمہیں یہ پیسے لینے ہوں گے۔ میں نے 500 روپے کی خطیر رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ رونے کی وجہ سے اس کی کشادہ سیاہ آنکھیں جو کافی نشیلی لگتی تھیں اس وقت سرخ ہو گئی تھیں۔ مجھے واقعی اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں تو اسے آج تک ایک غریب لڑکا سمجھتا تھا، مگر جس طرح کمل نے اپنی تصویر پیش کی تھی، اس کے پیش نظر میری ہمدردیاں بڑھ گئی تھیں۔
دھیرے دھیرے 2 ہفتے گزر گئے۔ میری اور عرفان صاحب کی ہر ممکن دوڑ دھوپ کے باوجود مجھے دوسرا مکان نہ مل سکا۔ انہی دنوں مجھے دفتر کی طرف سے حکم ملا کہ اگلی ریسٹ ہاؤس سے چند میل آگے جنگل کے ایک حصے کی نگرانی کرنا تھی۔ جنگل کا ایک بڑا قطعہ حکومت نے نیلام کر دیا تھا اور یہ حصہ جس ٹھیکیدار نے خریدا تھا وہاں کٹائی کا کام شروع کرنے والا تھا۔ مجھے اگلی ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کو کہا گیا تھا۔ جب میں شام کو گھر پہنچا تو بار بار مجھے سریش کا خیال آ رہا تھا۔ اس گھر کے پراسرار حالات کا بالکل اسی طرح شکار ہوا تھا جیسے حالات میرے سامنے پیش آئے تھے، مگر میں سریش سے زیادہ سخت جان ثابت ہوا تھا۔ اگلی ریسٹ ہاؤس جا کر سریش کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی۔ وہاں سریش کو کیا حالات پیش آئے تھے اس کے بارے میں عرفان صاحب نے دوبارہ تفصیل نہیں بتائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ خود مجھے بھی اس بات پر پوری طرح یقین نہیں تھا کہ سریش کی موت پراسرار حالات کا نتیجہ تھی، تاہم دل کے کسی گوشے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا۔ اس کا انتظام میں نے یہ کیا کہ اگلی ریسٹ ہاؤس جاتے ہوئے اپنے ساتھ قرآن پاک لیتا گیا۔ اس کے علاوہ وہاں کے حالات سے نمٹنے کے لیے بعض دوسرے اقدامات بھی کر لیے تھے۔ چونکہ مجھے وہاں 2-3 ماہ لگ سکتے تھے، میں نے ضروری سامان ملازم کے ذریعے پہلے وہاں بھجوا دیا۔ دفتر کی طرف سے مجھے 2 ملازم دیے گئے تھے۔ ایک ملازم میں نے کچھ دن پہلے علاقے میں بھیج دیا، جبکہ دوسرے ملازم کو میرے ساتھ جانا تھا۔ کمل کو بھی ساتھ لے لیا تھا تاکہ گھریلو کاموں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہماری جیپ تیسرے پہر ریسٹ ہاؤس کے پھاٹک کے سامنے پہنچی۔ بنگلے کا مستقل ملازم رام دیال میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ بوڑھا آدمی تھا اور خاصا تجربے کار نظر آ رہا تھا۔ اس سے ملاقات کے بعد میرا تاثر یہی تھا کہ رام دیال ایک اچھا ملازم ہے۔ اس نے میرے ملازم کے ساتھ بھی پورا تعاون کیا تھا۔ ڈاک بنگلے کی 2 منزلہ عمارت اس ویرانے میں ایک محل سا معلوم ہو رہی تھی۔ انگریزوں نے اسے اپنی طرز پر بہت خوبصورت انداز میں تعمیر کیا تھا۔ نیچے 5 کمرے تھے جبکہ اوپر 4 کمرے۔ ان کے علاوہ نیچے اوپر نشست گاہوں کا بھی خاصا انتظام موجود تھا۔ رات کو کسی بچے کے رونے کی تیز آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ رات بھیگ رہی تھی، میں جو پہلے ہی چوکنا تھا۔ اسی وقت پراسرار حالات سے نمٹنے کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ پستول لے کر میں آواز کے تعاقب میں کمروں کو کھنگالنے لگا۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ ہر کمرے سے آواز آ رہی تھی، مگر بچہ کسی کمرے میں نہیں ملا، اور جب میں نیچے اتر رہا تھا اس وقت اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نیچے ایک کمرے کے سامنے نظر آئی، مگر دوسرے ہی لمحے یہ روشنی بجھ گئی۔ میں تیزی سے سینے طے کر رہا تھا کہ بری طرح کسی سے ٹکرا گیا، کوئی نیچے لڑکتا چلا گیا تھا۔ میں بھی تیزی سے نیچے اتر آیا۔ انسانی ہمدردی کے تحت میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہ ضرور کوئی عورت تھی، اس کے بال شانے پر لہرا رہے تھے۔ اندھیری رات میں جب میں اسے دونوں ہاتھوں پر اٹھائے واپس اوپر چڑھ رہا تھا اس وقت عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے خود پر بھی ایک مافوق الفطرت کردار کا شبہ ہونے لگا۔ اجالے میں جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو گنگ ہو کر رہ گیا۔ شاید وہ میرے ہاتھوں سے نکل جاتی، مگر یہ اچھا تھا کہ میں چارپائی کے قریب کھڑا تھا۔ وہ کمل تھی، جی ہاں، نوجوان حسین لڑکی کمل، جسے میں اب تک ایک نارمل لڑکا سمجھتا رہا تھا۔ وہ چوٹ کی وجہ سے بے ہوش تھی۔ اس وقت بھی اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے، مردانہ لباس میں اس وقت وہ خاصی اچھی لگ رہی تھی۔ جب کمل کو ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی حالت دیدنی تھی اس وقت۔ یہ کیا چکر ہے کمل؟ میں نے قریب بیٹھ کر ہمدردی سے کہا تو ایک بار پھر اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بابو جی، مجھے ظالم پتا سے بچا لو، اب میں یہ ناٹک زیادہ دن نہیں چلا سکتی۔ شنکر لال میرا پتا ہے، وہ لالچی انسان اب تک بہت سی زندگیوں سے کھیل چکا ہے، صرف دھن کے کارن۔ اسی نے مجھے لڑکا بنا کر آپ کے ہاں ملازم کروایا تاکہ سریش کی طرح آپ کو بھی ڈرا کر بے بس کر دوں۔ اور پھر شنکر لال،
آپ کو لوٹ لے۔ میں اس کے اشارے پر اب تک بہت سے ڈرامے کرتی رہی ہوں، مگر آپ چاہیں تو پتا جی ناکام ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک ترکیب سوچ لی ہے۔ حالات اتنے پیچیدہ تھے کہ میں فوری طور پر وعدہ نہ کر سکا، مگر 4 ماہ بعد جب کام ختم ہو گیا اور میری کوشش سے پھر اپنے وطن کا تبادلہ ممکن ہو گیا تو میں نے کمل سے اہم باتیں کیں۔ اب وہ میرے لیے ایک ضروری جزو بن چکی تھی، حالانکہ وہ اب بھی لڑکے کے روپ میں رہتی تھی، اور یہ سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت تھا۔ میں نے اپنے پروگرام سے کسی کو مطلع نہیں کیا۔ ایک روز کمل کئی بڑے بکس گھر سے لے آئی۔ اس نے بتایا کہ شنکر لال کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ میں اسی دن گھر جا رہا تھا۔ اب کمل میرے ساتھ تھی، مگر وہ مسلمان لڑکی کے لباس اور برقع پہنے تھی۔ اسی طرح جب میں گھر پہنچا اور کچھ دن بعد کمل میری بیوی سبوہی بن چکی تھی۔ شب عروسی کے موقع پر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹور میں لے گئی۔ جب کمل نے اپنے بکس کھول ڈالے تو میں حیران رہ گیا۔ سونے چاندی کے زیورات اور کرنسی نوٹوں کے علاوہ اشرفیاں جگمگا رہی تھیں۔ یہ میرے حریص پتا جی کی کمائی ہے، آخر انہیں کچھ سزا بھی دینی چاہیے تھی نا۔